मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली आयत करीमा में पढ़ा हमने, अल्लाह ही है वो जिसने तुम्हें जो पैदा करता है, तुम्हें अल्लाह ही है जिसने तुम्हें रिज़्क़ दिया, अल्लाह ही है जो तुम्हें फिर मारेगा, अल्लाह ही है जो तुम्हें फिर बाद में जो है दोबारा ज़िंदा करेगा। तुम्हारे शरीकों में से कोई है ऐसा जो इनमें से कोई भी एक काम कर सके? तुम जो कुछ मर्जी करते हो, जितना मर्जी शिरक करते हो, अल्लाह की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की मिल्क में कोई कमी नहीं आ सकती, वो पाक है, वो बुलंद है उन तमाम चीज़ों से। अब इसमें से हमें जो इशारा मिलता है वो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला शिरक से सख्त जो है वो शिरक को नापसंद फरमाते हैं। अब इसी आयत करीमा का, ये जो पहली आयत करीमा है ना, इसको हम आज के हालात के तनाज़ुर में देखें तो हमें ज़्यादा फिट लगती है। आज चूंकि एक ग्लोबल विलेज बन चुकी दुनिया, एक जगह पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसका इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर हमें नजर आ रहा होता है। आज यूक्रेन की जंग हो रही है, इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त ऑयल क्राइसिस की शक्ल में जो है वो इन्फ्लेशन की शक्ल में, प्राइसेस हाई की होने की शक्ल में जो है वो हमें नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह वही है कि कुछ अमाल के ऊपर असल तो सजा जो है वो दी जाएगी रोज़े महशर, लेकिन उससे पहले कुछ जराइम ऐसे होते हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला उन जालिमों का हाथ पकड़ना जो है वो पकड़ लेते हैं। अदरवाइज तो अगर अल्लाह तबारक व तआला हर जुर्म के ऊपर सजा देना चाहें तो यहाँ पे जो है वो कोई बाकी ना रहे। और अल्लाह ने तो हमसे वादा क्या किया था? अल्लाह ने हमसे वादा किया था, वह अंतुमुल आलूना, यकीनन तुम बुलंद रहोगे, इनको तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमन होगे तो। अगर तुम मोमन होगे तो तुम्हारी बुलंदी के वादे हैं। अगर तुम मोमन नहीं हो, अल्लाह को छोड़ के किसी और को जो है वो अपने साथ शरीक बना लेते हो, तो फिर अल्लाह का वादा नहीं है। ज़हर अल फसाद, ज़हरा जाहिर हो गया, फैल गया, फसाद फिल बर्र, जमीन में, खुश्की में, वल बहर, और समुंदर में, बिमा बसबब इसके के कसबत ऐदियन नास से, जो लोगों ने अपने करतूतों से, अपने हाथों से आगे भेजा, जो कमाया लोगों ने, कसबत कमाई करना, ऐदी हाथों से, अन्नासा लोगों के, बसबब जो लोगों ने अपने हाथों से कमाया, उसकी वजह से फसाद फैल गया। अगर कहे कोई अल्लाह जुल्म करता है, अल्लाह जुल्म नहीं करता, लोग अपने आप जुल्म, अपने ऊपर जो है वो जुल्म खुद करते हैं। अब वो जुल्म इसलिए लियुज़ीक़हुम, लफ्ज़ वही है ज़ाक़ा, ज़ाक़ा का माना क्या होता है? चखना, महसूस करना, ताकि चखाए उनको अल्लाह बाज़ अल्लज़ी आमिलू, बाज़ उनके आमाल के ऊपर, लअल्लहुम, ताकि यरजिऊन, वो लौट आए, वो पलट आए अल्लाह की तरफ। ताकि कुछ गुनाहों ऐसे लोग कर रहे हैं कि अल्लाह उनको कुछ सजा दे दे, अल्लाह उनको कोई थोड़ी सी जो है वो अजाब में मुब्तला कर दे, ताकि शायद वो जो है वो वापस अल्लाह की तरफ जो है वो पलट आ जाए। ज़हर अल फसाद, फैल गया फसाद, फिल बर्र वल बहर, खुश्की में और तरी में, बिमा कसबत ऐदियन नास, बसबब जो उनके लोगों के हाथों की कमाई, जो लोगों के अपने आमाल की वजह से था, जो लोगों ने कमाया था, जो लोगों ने किए थे, उस वजह से, लियुज़ीक़हुम, इसलिए कि वो चखाए उनको, बाज़ अल्लज़ी आमिलू, बाज़ उनके ऊपर जो अमल किए उन्होंने, बाज़ अल्लज़ी वो जो आमिलू अमल किए उन्होंने, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आएं, ताकि वो पलट आएं। कुल कह दीजिए, सीरू, अब यहाँ पे जब ये कहा गया ना आमिलू, बाज़ अमाल में से, सारे अमाल नहीं, कहा गया बाज़ अमाल में से। यही अगर हम देखें सूरह फातिर में, वलो युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, और अगर अल्लाह पकड़ता लोगों को बसबब इसके जो कमाई की उन्होंने, जो गुनाह किए उन्होंने, मा तरका अला ज़हरिहा, इस जमीन की पुष्ट पे किसी को जो है वो ना छोड़ता, मिन दाब्बतिन, कोई जानदार। अगर अल्लाह हर जुर्म पे पकड़ने लगता, हर गुनाह पे पकड़ने लगता, तो इस जमीन के ऊपर किसी को जिंदा ना छोड़ता। वलाकिन, और लेकिन, युआखिज़ुहुम इला अजलन मुसम्मा, वो पकड़े, वो एक मुकर्रर मुद्दत के ऊपर जो है उनका मुआखज़ा करेगा। सूरह फातिर में है, तो यहाँ पे भी कहा गया कि बाज़ अल्लज़ी आमिलू, उनके बाज़ अमाल के ऊपर, सारे नहीं। इसका मतलब कुछ जराइम ऐसे होते हैं जहाँ पे हाथ रोकना फौरन हो जाता है, उससे और बड़ा फसाद जो है फैलने का खदशा होता है।
تو جو فساد اس وقت تو تھا کہ نہ تو لوگوں کو حالات کا پتہ تھا، لوگ ایک دوسرے کی بستیوں تک سے لا علم ہوتے تھے. اب تو گلوبل ولیج، ایک منٹ میں چیز جو ہے وہ ادھر سے ادھر پہنچتی ہے اور جرم جو ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے دنیا کے دوسرے کونے میں نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جنگوں کے جو ہے جنگ کہاں ہو رہی ہے، کسی دو ملکوں میں ہو رہی ہے، دونوں نان مسلمز ہیں، اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ پوری دنیا بھگت رہی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے بعض اعمال کے اوپر ان کے ہاتھ روکے، ان کو سزا دے، اور سزا دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، وہ واپس آ جائیں. کل کہہ دیجئے سیروا فی الارض، پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو پھر کہ کیسا جو ہے وہ انجام ہوا ان سے تم سے پہلے لوگوں کا. دیکھو دائیں بائیں نظر آتے ہیں، کھنڈرات آتے ہیں. یہ بار بار مشرکین مکہ کو تو اس لیے کہا گیا کہ تبوک جاتے ہوئے راستے میں وہ عاد و ثمود کی بستیاں تھیں، وہاں پہ جو ہے ان کے کھنڈرات جو ہے موجود تھے، ان کو نظر آتے تھے ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو کہا پھر ذرا زمین میں. اب ان کا جرم کیا تھا؟ کانا اکثرہم مشرکین، اکثریت ان کی مشرکوں کی تھی. یہ ہے وہ بڑا گناہ جس کے گناہ کے بارے میں کہا ہے بعد الذی عملوا. تو ان کا گناہ کیا تھا؟ کانا اکثرہم مشرکین، وہ اکثریت ان کی جو ہے مشرکین میں سے تھی. اللہ نے ضرور کہا ہے کہ میں تمہیں بلند کروں گا، تمہیں جو ہے وہ فتح دوں گا، دین حق غالب ہو کر رہے گا، لیکن تمہیں بلند اس شکل میں، اس شرط پہ کروں گا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اور اگر تم مومن نہیں ہو، شرک میں مبتلا ہو. دیکھیے اس وقت شرک انہوں نے بت گڑھ رکھے ہوئے تھے. آج کون سا ایسا کام ہے ہمارا جس میں جو ہے وہ ہم شرک کے جرم کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ سب سے بڑا شرک تو ہمارا نفس کے ساتھ ہم کرتے ہیں. ہم نفس کی بات مانتے ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو رد کر دیتے ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں کی بات مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. ہم بیوی بچوں کی باتوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں، ہم معاشرے کی باتوں کے دھیان دیتے ہیں. ہم وطن پرست ہو جاتے ہیں، ہم شخصیت پرست ہو جاتے ہیں. یہ سارے بت ہیں جو ہم نے گڑھ رکھے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارا آخرت کے بارے میں کانسیپٹ، ٹھیک ہے وہ بہشتی دروازہ گزرو، وہاں سے جب گزر جاؤ گے تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے جنت تو پکی ہو جائے گی. فلاں جو ہے وہ پیر کا پلو پکڑ لو، وہ تمہیں جو ہے وہ بچا لے گا. یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کا بھی جرم یہی تھا کہ جن کا انجام سے ڈرایا گیا ہے، کانا اکثرہم مشرکین، وہ مشرک تھے. فاقم، پس قائم ہو جاؤ، قائم کر لو، وجہ کا، چہرہ اپنا، توجہ اپنی، اپنے سارے اعمال، کس لیے؟ للدین القیم، سیدھے دین کی طرف. ان لوگوں کا جرم کیا تھا؟ ان لوگوں کا جرم یہ تھا، یہاں پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ فاقم وجہ کا للدین القیم، اپنے آپ کو اس دین قائم دین، اس سیدھے دین کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر لو. دائیں بائیں مت دیکھو. یہ نہیں کہ سورہ بقرہ میں ہمیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصوں کے اوپر، وتکفرون ببعض، اور انکار کر دیتے ہو بعض کا. جو چیز جو ہے وہ میری ذاتی خواہش کو پوری نہیں اترتی، اس کے لیے میں دین کو سائڈ پہ رکھتا ہوں اور میں قرض گزرتا ہوں. میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا جی؟ اللہ کو منہ دکھانے کی فکر نہیں ہے ہمیں فکر ہے لوگوں کو ہم کیا شکل دکھائیں گے. لوگ ہم سے ناراض ہوتے، کیا لوگوں نے ہمارا جو ہے وہ کل کو ہماری بخشش میں ساتھ بٹھانا ہے؟ تو یہاں پہ جو کہا نا فاقم وجہک للدین القیم، اپنے آپ کو متوجہ کر لو، رخ کر لو اپنا اس سیدھے دین کی طرف، نہ ہو جانا ان کی طرح. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب کے بعض حصوں پہ، وتکفرون ببعض، اور تم انکار کرتے ہو بعض کا. پھر خود ہی پوچھا گیا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے اگر کوئی یہ کرتا ہے تو پھر کیا سزا ہونی چاہیے اس کی؟ نہیں ہے مگر الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت. آج دیکھ لیجئے، کتاب کو ہم مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، عمل نہیں کرتے. کس حد تک عمل کرتے ہیں؟ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، باقی سارے چھوڑ دیے. تو پھر کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب خود پوچھا گیا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اگر تم میں سے کوئی یہ کرتا ہے تو کیا سزا؟ نہیں ہے مگر الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائیاں. کیا وہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائیاں اس وقت ہمیں نہیں مل رہی؟ اس وجہ سے کہ ہم نے کتاب کے بعض حصوں پہ ایمان لائے اور بعض حصوں پہ ہم نے چھوڑ دیا. ہم تو اکثریت کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. تو پھر جو سزا لکھی ہوئی ہے، تو وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی، اور یوم القیامہ، اور روز قیامت، یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف تم جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے.
پلٹائے جاؤ گے. واللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. تو اللہ جو تمہیں سزا دیتا ہے جرم دے کے، بس اگر بچنا ہے تو اپنا چہرہ، اپنا رخ اس سیدھے دین کی طرف کر لو، حبل اللہ پکڑ لو. اگر حبل اللہ ہم نے چھوڑ دی، اور جو کہ ہم چھوڑ چکے ہوئے ہیں، حبل کون سی رسی ہے؟ یہ قرآن سب سے بڑی رسی ہے. کون سا ذکر کرنا ہے؟ یہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے. کون سی تسبیح کرنی ہے؟ نماز سب سے بڑی تسبیح ہے. ہم جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ حساب کتاب میں 600 بار یہ پڑھ لو، 700 دفعہ یہ پڑھ لیں، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. اس قرآن کو سوچو، سمجھو، دیکھو اور اس پہ عمل کرو. اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم یہی ہوگا. اس آیت کریمہ کی جو ہے وہ عملی تفسیر ہم ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصوں کے پہ، وتکفرون ببعض، اور بعض کے اوپر جو ہے تم انکاری ہو جاتے ہو. اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ حال ہوگا. اور پھر پوچھ لیا گیا کیا سزا ہے اس کی جو یہ کام کرتا ہے. تو جو سزا ہے خزی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائیاں، تو وہ آج ہمارے سامنے ہیں. اسی وجہ سے کہ قرآن ہم نے چھوڑ دی. ہم نے جو چاہا وہ مان لیا، اور جہاں پہ ہمارے پرسنل بینیفٹس، پرسنل مفادات کو ذکر پہنچنے کا اندیشہ بھی ہوا، ہم نے دین کو رکھا سائڈ پہ، اس کے اوپر سے گزر کے جو چاہا ہم نے من میں آیا وہ ہم نے کر لیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. اللہ تبارک و تعالیٰ جب شرک دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ لوگ انکاری ہو رہے ہیں، میرے ساتھ اور لوگوں کو شریک بنا رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سزا، اپنا عذاب جو ہے وہ بھیجتے ہیں. اور اس کا بھیجنے کا مقصد بھی لوگوں کو اس لیے صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس سے شاید پلٹ آئیں. فاقم وجہک للدین القیم، توجہ ہو جو، متوجہ کر لو، قائم ہو جو، رکھ لو اپنا چہرہ اس دین کی طرف. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یومن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جو اللہ کے علاوہ کوئی پلٹا نہیں سکتا اس کو. جو اللہ کے حکم سے آئے گا وہ پلٹنا نہیں ہوگا اس میں. وہ جس دن آ گیا پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. مردہ لفظ کی سیاہ میم جو ہے وہ اس میں میمی مصدر ہے. ردہ، رد ہوتا ہے پلٹا دینا، لٹا دینا. اور نہیں لٹا سکتے، نہیں لٹا سکتے اس کو جو اللہ کی طرف سے ہے. یومئذن، اس دن، یصدعون، فرق ہو جائیں گے. جو صدع کل ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا صاد دال دال، جس کا معنی ہوتا ہے روکنا. اس لفظ کا جو روٹ ہے وہ ہے سین صاد دال عین. اس کا معنی تھا روکنا، جدا جدا کرنا. اور لوگ جدا جدا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ ہو جائیں گے. اس دن کیا ہوگا؟ اس دن جماعتیں بن جائیں گی. ایک مومنوں کی جماعت ہوگی، ایک کافروں کی جماعت ہوگی، ایک وہ ہوگی جو درمیان میں ہوں گے، درمیان میں دائیں بائیں جو ہے وہ لڑک رہے ہوں گے، یا جن کے اعمال اور نیکیاں اور گناہ جو ہیں وہ برابر ہوں گے، یا جو اس انتظار میں ہوں گے کب اللہ کی رحمت اور وہ چلے. تو اس وقت الگ الگ جو ہے وہ سارے ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اپنے لیے ہی ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. من عمل صالح، اور جس نے کوئی نیک اعمال کیے، اس نے بھی کسی کے اوپر احسان نہیں کیا. اس کے نیک اعمال کے یہ نہیں ہے کہ وہ نیک اعمال اللہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی ملک میں کوئی اضافہ کر دیں گے. یہ اس نے فلانفسہم، بس وہ اپنے ہی لیے جو ہے وہ نفس کے لیے کر رہا ہے. یمہدون، یمہدون لفظ کیا ہے؟ میم ہے دال، جس کا معنی ہوتا ہے، ویسے تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے زمین برابر کرنا. اس کا معنی کہ وہ اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں، جنتوں کے لیے اپنی تیاری کر رہے ہیں، اپنے بستر وہاں پہ بچھا رہے ہیں، اپنے محلات وہاں پہ بنا رہے ہیں. یہ سارے معنی جو ہے وہ فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهِدُونَ، بس وہ اپنی جانوں کے لیے ہی راہ ہموار کر رہے ہیں. کسی سے اس کو جو ہے کسی اور کے لیے ان کو وہ کوئی احسان نہیں کر رہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، اس لیے کہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے. یہاں پہ بھی کہا کہ اللہ بدلہ دے آمنو وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے اور اعمال نیک کیے، من فضل ہی، اپنے فضل کے ساتھ. اس وقت کیا ہوگا کہ اس وقت ایک سائڈ پہ اللہ کی نعمتیں لائی جائیں گی، ایک سائڈ پہ لوگوں کے اعمال ہوں گے، اور سب سے چھوٹی نعمت اٹھائی جائے گی. سارے لوگوں کے اعمال ختم ہو جائیں گے، چھوٹی نعمت کا جو صلہ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکے گا، اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکے گا، اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہی رہے گا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کر لو، اور اس سے پہلے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اللہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا.
تو پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس کی مگر اس کی رحمت کے ساتھ. تو اعمال کے بل بوسے کے اوپر ہمیں کہا گیا کوشش کرو. اس کے بعد رحمت اس کی ہونی ہے. یہ رحمت کیا ہے؟ یہ رحمت ہمیں نظر آتی ہے. یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ ہمیں بتا دیا گیا. گناہ کا ارادہ کیا نہیں کیا، اللہ نے تیرے لیے نیکی لکھ لی. تو نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں بھی کی، اللہ نے تب بھی تیرے لیے لکھ لی. اور نیکی کر کے، نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کر لی، اللہ نے کتنی لکھی اس کی؟ کہا 10 ہیں، 70 ہیں، 700 ہیں، بے حساب ہیں. کتنی ہیں وہ اللہ کو پتا ہے. لوٹ سیل اللہ نے لگا رکھی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر اللہ اس طرح نوازے گا کہ ہم اس حد کو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اپنے عمل صالح کیے، من فضل ہی، اپنے فضل کے ساتھ. اس کے فضل سے ہی جو ہے وہ ساری باتیں ہونی ہیں. اس کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہونا. اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے. اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ اس نے بخشنا ہی بخشنا ہے اور وہ بخشے گا انشاءاللہ. انہو، بے شک وہ، لا یحب الکافرین، وہ نہ شکروں کو، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نہ شکری کیا ہے، انکار کیا ہے کہ پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ نے دیا، بڑا اللہ نے کیا، پالا اللہ نے، اور شکر کسی اور کا، سجدہ کسی اور کے لیے، اور کسی اور کو اللہ کے برابر جو ہے جھٹلانا، اور اللہ کے جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ ساتھ کھڑی کر دینی. حالانکہ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ واحد ہے. لم یلد ولم یولد، اس کے کوئی اوپر نیچے نہیں ہے. وہ اپنی مثال آپ ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے. اور ہم اس کے ساتھ جو ہے برابر میں اور سارے کھڑے کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے کہ جب ہم جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے در پہ جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں. آج ہی میں صدیق صاحب کو پڑھا رہا تھا اس میں کہ اللہ نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ تم اگر یہود و نصارہ کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں پلٹا دیں گے. اپنی ٹوٹل جو ہے وہ 90 ڈگری جو ہے وہ آپ کو اپنے مذہب کی طرف لے جائیں گے. اپنی جو ہے وہ پابندیوں میں، اکنامک پابندیوں میں، معاشی پابندیوں میں جکڑ لیں گے جیسے آج ہمیں جکڑا ہوا ہے. اس وجہ سے کہ ہم نے اپنا ملجا و ماوا جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ ان کو بنا لیا ہوا ہے. ہمارے سر جو ہے وہ ان کی چوکٹ پہ جھکتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں جھکتے. جب ایک کورٹ فیصلہ کر بھی دیتی ہے پھر بھی ہم اس کے اگینسٹ اسٹیٹ بینک میں، اس میں سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ہمیں سود، ہمیں دیکھیے یہ بدقسمتی نہیں ہے اس ملک کی اور کیا ہے کہ ہم اجازت مانگنے جا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ سے جنگ کرنے والے کام کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. ہمیں کسی اور کام نے، شراب پینے پہ کہا کہ اللہ نے کہ یہ میرے ساتھ جنگ ہے، زنا پہ کہا اللہ نے سود والے کے ساتھ کہا کہ اللہ سے جنگ ہے. تو جب اللہ سے جنگ ہے اور ایک کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا، ان کو مدت بھی دے دی کہ اس میں اپنے آپ کو سدھار لو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اگینسٹ جب وہ کورٹ میں چلیں گے ہمیں اس کی جو ہے وہ اجازت دی جائے. یہی بدقسمتی ہے، یہی وہ جرائم ہیں. اللہ جو تنبیہ دیتے ہیں، اللہ جو عذاب میں ہلاتے ہیں ہمیں. ہر دوسرے دن ہم زلزلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرے دن جو کوئی نہ کوئی اسٹارم، کوئی نہ کوئی ہریکین، کوئی نہ کوئی کچھ اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کورنیڈو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ادھر سے جو ہے وہ کرونا ہٹتا ہے، ہم دربار کھول دیتے ہیں پہلے کہ جی پہلے ادھر چلا جائے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. ادھر سے لہر آتی ہے پھر بند ہو جاتے ہیں. جب وہ حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ان کو کرتے کیوں؟ یہی شرک ہے. اسی شرک کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر الفساد، پھیل گیا فساد، ظاہر ہو گیا فساد فی البر والبحر، زمین میں، تری میں اور خشکی میں. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. ہم اس کو نیچر پہ ڈال دیتے ہیں، یہ قدرتی عوامل ہیں. اس دفعہ ہیٹ زیادہ تھی، بارشیں زیادہ ہوں گی. بھائی کس نے کی ہے؟ کون ہیٹ پیدا کرتا ہے؟ کون جو ہے تمہیں جو ہے وہ جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ اٹھو، اٹھ کے جو ہے وہ اس سے پہلے کہ تمہیں تمہاری مہلت جو ہے وہ ختم ہو جائے. پھیل گیا فساد. اب امپیکٹ ساری دنیا کے ایک کونے کے دوسری کونے پر آپ خود بخود پہنچ جاتے ہیں. بما کسبت ایدی الناس، بسبب لوگوں کی اپنی کمائی کے، بسبب لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے زمین میں فساد پھیلتا ہے. اس لیے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ وہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، ان کو سزا دے. لَعَلَّهُمْ، شاید کہ وہ یرجعون، وہ پلٹ آئیں، وہ رجوع کر لیں. اس لیے جو جتنی ہمیں بیماریاں آتی ہیں، یہ جتنی ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، یہ سختیاں آتی ہیں، یہ کس لیے؟ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم آزمائیں گے تمہیں تمہاری جانوں کے خوف سے، تمہارے مال کی کمی سے، مصیبتوں سے جو وہ تمہیں آزمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس لیے آزماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون ہے جو اچھے اعمال جو ہے وہ کرتا ہے. وہ آزمائش لیتا ہے ہماری.
اسی ہمارے اعمال کی بیسس کے اوپر جو اعمال ہیں تاکہ ہم لوٹ پلٹ آئیں. وہ تو بار بار مہلت دیتا ہے ہمیں، بار بار. یہ جو سانسوں کی ڈوری اس نے ابھی ایک وقت مقررہ تک روک رکھی ہے، اگر گناہ پہ پکڑنا چاہتا تو یہاں پہ تو کوئی زندہ ہی نہ رہتا. تو سیرو فی الارض، پھرو زمین میں، وجہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ عذاب کیوں آئے. یہ پرانی پہلی قومیں جو ہیں وہ ان کو کیوں جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا، ان کی نشانیاں کیوں ہمارے سامنے چھوڑ دی گئیں، تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں، ہم دیکھیں کہ وہ کیا تھے، ان کے جرم کیا تھا. ہم ان کا کلچر نہ دیکھیں، ہم ان کی یہ وہ وجہ تلاش کریں کہ کس وجہ سے ان کا یہ حال ہوا. کہ آج بھی ان کے نشان جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. کانا اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثریت شرک کرنے والی تھی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. یہ تھا ان کا جرم، جس جرم کی بنا پہ ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی. پس کیا کرو، حاکم پس جم جاؤ، تو قائم ہو، جو رکھو اپنا چہرہ للدین القیم، سیدھے دین کی طرف. سیدھا دین کیا ہے؟ جس کے لیے ہم روز دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہتا ہے پھر الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب پکڑ لو تم، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب پکڑ لو، اس کتاب کو، یہی سیدھا دین ہے، یہی اللہ کی رسی ہے، اسی کو پکڑ لو تم. بس اپنا چہرہ اس سیدھے دین کے لیے جو ہے وہ اپنا رخ ادھر کر لو، اپنی توجہ ادھر کر لو، اپنی امیدوں کا مرکز اس کو بنا لو، اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرو گے تو پھر وہ زندگی ہوگی جو اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ چاہی تھی. اس سے پہلے کہ من قبل ان یاتی یومن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ، نہیں ہوگا اس کا پلٹانا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، جس کا پلٹنا نہیں ہے، پھر جس کی واپسی کوئی نہیں ہے. اور یہ دیکھیے وہ دن تو جس دن آنا ہی آنا ہے ہمارے لیے، ہر کسی کے لیے وہ دن تو تبھی شروع ہو جاتا ہے جس وقت موت کے فرشتے اس کو لینے آ جائیں گے، وہیں سے کام سٹارٹ ہو جائے گا، پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے. دیکھیے اس کے بعد تو ہم عالم برزخ میں ہوں گے. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ دنیا بنے ہوئے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، اور ہم نے تو آنکھ کھولی جب تبھی ہمیں ہوش آیا کہ اچھا ہم یہ ہیں. ہمارے لیے تو یہ ساری کی ساری کائنات یہی 50-60 سال ہے جو ہم نے جو ہے وہ بسر کیے ہیں. ہمیں ہسٹری بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ ہم سے پہلے کون لوگ تھے، کیا کرتے رہے تھے، یہی ہمیں بتایا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے ان لوگوں کو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کا لیے پلٹنا نہیں ہو، جس کا پلٹنا نہیں ہوگا. یوم ذن یصدعون، اس دن جو ہے وہ سارے فرق ہو جائیں گے، جدا جدا جو ہے وہ ہو جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کی بیسس کے اوپر ان کے علیحدہ جو ہے وہ گروہ بنا دیے جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، اس نے اپنے لیے کیا. اچھائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، برائی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. برائی کر کے تم کسی دوسرے کے کھاتے میں ڈال نہیں سکتے، اچھائی کر کے جو ہے وہ اس کا کریڈٹ تمہیں کوئی اور کسی اور کو جو ہے تم دے نہیں سکتے. جو کچھ کیا تم نے اپنی جان کے لیے کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بچے کو کہتے ہیں پڑھو گے تو اپنے لیے پڑھو گے، میرا کیا بگاڑ لو گے. تو یہاں پہ بھی جو اچھائی کرو گے، جو گناہ کرو گے وہ اپنے لیے کرو گے، اور جو اپنے عمل صالح کرو گے اس سے اپنی جنت کی راہ ہموار کرو گے. اپنا ہی بستر وہاں پہ جو بچھانا شروع کر دو گے کہ کل کو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ آنا ہے آ کے. اس لیے لیجزی الذین آمنوا، اس لیے کہ وہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل. یہاں پہ جو ساتھ من فضل ہی کہا گیا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ اس پہ تکیہ کر کے مت بیٹھ جانا، غرور میں مت آ جانا کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، میں نے بڑے حج کر لیے ہیں، میں نے بڑا جو ہے وہ سخی ہو گیا ہوں. اعمال کی بیسس پہ کوئی نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا فضل نہیں ہوگا ساتھ. اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہوگی تو پھر جو ہے وہ بیڑا پار لگے گا. جب نبی نے کہہ دیا کہ اس کی رحمت کے بغیر میں بھی نہیں، تو پھر ہم کس کھاتے میں ہیں، کس گنتی میں ہیں؟ ہم جتنے مرضی اعمال جو ہے ہم کر لیں، لیکن وہ راہ، اس راہ پہ ضرور چلیں جس راہ پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے. جب ہم اس کی راہ پہ چلیں گے تو پھر ہی ہم اس کی فضل کی، اس کی رحمت کی جو ہے وہ امید رکھ سکتے ہیں. بات میں مانوں نہ اللہ کی، اس راہ پہ نہ چلوں جس پہ چلنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کروں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کروں، اوروں کے سامنے سر جھکاؤں اور ماتھے ٹیکوں اپنے، اور پھر اس کی رحمت کی امید رکھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آفس میں جو ہے میں کسی کا لائل نہیں ہوں باعث کا، اور میں لائل کسی اور کا ہوں اور اس سے کہوں کہ یہ میری تنخواہ بھی بڑھا دے گا، مجھے بونس بھی دے دے گا. کیسی جو ہے بچگانہ حرکتیں ہیں، بچگانہ باتیں ہیں. تو یہاں پہ بھی اگر اللہ کی راہ پہ نہیں چلیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو جو ہے وہ نہیں زندگی، ہمیں تو راستہ بتا دیا گیا، فاقم وجھک للدین القیم، قائم ہو جو سیدھا کر لو اپنا چہرہ اس سیدھے دین کے لیے، اس قائم دین کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. تو فضل کے انہ، اور پھر یہ بتا دیا گیا انہ لا یحب الکافرین، اللہ انکار کرنے والوں کو، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا.
پسند کس کو کرتا ہے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور کوشش کرے، اس کوشش کے صلے میں اللہ کی رحمتوں کی امید رکھے، وہ اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ منزل تک جو ہے وہ پہنچا دے گا۔ اب دیکھیں کلیئرٹی کے ساتھ زمین میں فساد کیوں آتا ہے؟ نیچر نہیں ہے یہ ہمارے کرتوت ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں تو ہم نے تو گناہوں کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہوگا، ہم نے تو اس شرک خفی جو ہے یہ تو ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتا اس وقت۔ سب سے بڑا بت ہمارے نفس کا ہے، ہم نفس کی بات مان لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، معاشرہ ہمارے لیے جو ہے وہ رب کے برابر بن گیا ہوا ہے، اس کے ڈر سے ہم اچھے احکامات نہیں کرتے، برے اعمال کی طرف جاتے ہیں۔ لو جی نہیں کیا تو دنیا کیا کہے گی، بیوی بچے نہیں مانتے، معاشرہ نہیں مانتا، شخصیت پرستی کا بت کہ ہم بغیر دیکھے بالے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے، قرآن و سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے، ہم اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کے نام پہ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے اپنا لہو جو ہے وہ جان نثار کرنے کی باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں، لہو ہمارا اس کے لیے گرانے کی باتیں۔ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو وہ کام ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وطن پرستی بھی جو ہے وہ ایک ایسی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہلے ہیں، وطن اس کے بعد میں ہے۔ اگر وطن پہلے ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بعد میں ہو جائیں تو یہ شرک ہے، ہمیں مان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ تو فساد ہمارے لیے آتا ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے کہ شاید ہم پلٹ جائیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھو دائیں بائیں، دیکھو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہی تھا کہ وہ مشرک کیا کرتے تھے۔ اس شرک سے بچ جائیں، کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، نہیں کریں گے تو گناہوں میں اضافہ، سزا کی جو ہے وہ پھر ہمیں توقع بھی وہی سی رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ایک بات اپنے پلے باندھ لیں کہ ماننا ہے تو سارا ماننا ہے۔ جرم یہی تھا، افتؤمنون، کیا تم ایمان رکھتے ہو بعض الکتاب، کتاب کے بعض حصوں پہ، اور بعض حصوں پہ جب ہم انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم انکاری، ایک چیز جو دل کو بھائی وہ مان لی، جو دل کو نہیں بھائی وہ چھوڑ دی، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين يا رب الراحمين۔